देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। प्रोग्राम के आगाज़ में सद शुक्र उस पाक परवरदिगार आलम की ज़ात बाबरकत का जिसने अपनी खुसूसी रहमत के तुफ़ैल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा जलीला से मुझे इस प्रोग्राम को और इस टीम को 100 एपिसोड सभी एपिसोड करना नसीब किया। इससे पहले 52 एपिसोड पे ही मेरी विकेट गिर जाया करती थी और मैं हर 51वें एपिसोड पर ये सोचता था अब गए तब गए। शुक्र पाक परवरदिगार आलम का और फिर उसके बाद अब तक का कि उसने अपने एतमाद से और फिर आपकी पसंदीदगी का कि उसने अपने एतमाद से अपनी फ़ज़ल से इस कामयाबी से हम लोगों को नवाजा, अगर तो इसे कामयाबी कहना बनता है। इस तशक्कुर के बाद मौजू की तरफ वापस लौटता हूँ। प्रोग्राम के आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे उस एक सानहे की जिसमें एक बार फिर पेशावर में खुफिया हाथ मुतहर्रिक हुआ। बाशिंदगान पेशावर ने पेशावर ज़रई यूनिवर्सिटी, पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्दों के हमले को सहा। इस हमले में बताया जाता है 6 से 9 के दरमियान शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। मुतअद्दिद अफराद जिनमें 30+ लोग हैं उनकी जो है वो जानों को मामूली या शदीद नुकसान पहुँचा है, ज़ख्मी हुए हैं वो। इसके बाद इससे पहले बल्कि ये पहला हमला नहीं है जिसमें पेशावर के लोगों ने कोई सदमा जान का सहा है। इससे पहले बाचा खान यूनिवर्सिटी का सानहा हमने देखा जिसमें 20 शहादतें हुई, और उससे भी पहले एक ऐसा सानहा है जिसे ये कौम, मैं और आप कम अज़ कम नहीं भूल सकते। मसीहा अगर भूल जाएं तो उनके अपने ज़र्फ़ पे मबनी है। वो सानहा था पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल का जिसमें हमारे 150 से ज़ायद बच्चे जाम शहादत नोश कर गए। इसमें उनकी अपनी मर्ज़ी का अमल दखल तो नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है कि बैरूनी साजिशों ने मामलात को यहाँ तक पहुँचाया कि हम अपने उन प्यारे प्यारे बच्चों से महरूम कर दिए गए। DGISPR ने ज़रई यूनिवर्सिटी के सानहे के बाद एक बार फिर कौम को मुत्तला किया कि ये सानहा बैरूनी हरकतों का नतीजा है। हैंडलर्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। नहायत अदब, एहतराम और इज़्ज़ के साथ। सर इसमें तो कोई ख़बर नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं, ये बात तो मेरा 2 साल का 1.5 साल का बेटा भी जानता है। इसमें नया क्या है? इससे पहले जब सानहा पेशावर हुआ था, 4 सद्दा हुआ था, सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था, तब भी यही बातें सुनाई दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ अपने दस्ते रास्त, उस वक्त की DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर साहब के साथ एक खुसूसी तैयारा लेके रियासत अफ़गानिस्तान गए। मुल्ला फजलुल्लाह की हवालगी की बातें हुई। यहाँ तक हुआ कि अब अगर इस तरह का कुछ हुआ तो हम अफ़गानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं जो इंडिया ने अपने तौर पर ख्वाबों में की थी, जिसका ज़मीनी ताल्लुक़ कोई साबित नहीं कर सकता बंदा बशर, वो सर्जिकल स्ट्राइक है जो वाकई स्ट्राइक होती है। कहा गया था कि अब हम वो भी करेंगे। आंखें तरस गई सर। मैं 2 रियासतों को बाहम दस्तो गिरेबा होते देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने लोगों को, जो आपके भी लोग हैं, उनकी सलामती को, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर कर देने का ख्वाहिशमंद ज़रूर हूँ। एहसन इकबाल साहब इस मौके पर नमूदार हुए और उन्होंने जो है वो इस सानहे की मजम्मत भी कर डाली शेखूब। उन्होंने ये भी कहा कि कौम कुर्बानियाँ देने से कतई गुरेज नहीं करेगी, इस कौम का मुक़द्दर है तरक्की। सर कौम का तो पता नहीं, लेकिन वज़ीरों का तो और उनकी आल औलाद का यकीनन मुक़द्दर है ये तरक्की। इससे पहले ईद मिलादुन्नबी वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर जाती उम्रा में एक महफ़िल मिलाद का इनेकाद हुआ। मैंने अपनी आँखों से ये फुटेज देखी जिसमें वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस महफ़िल के फ़ुयूज़ व बरक़ात समेट रहे थे। मुझे याद आया कि इससे पहले भी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब अपने अहल खाना समेत और ख़ुसूसन इसहाक़ डार साहब समेत मदीने में मस्जिद नबवी में ग़ालिबन नमाज अदा करते पाए गए थे। और ये उस वक्त की बात है जब कराची में हीट स्ट्रोक से 3000 कम अज़ कम अमवात देखने में आई थी। मैं अचानक सोचने में पड़ गया कि हुक्मरान का काम क्या होता है, लीडर का काम क्या होता है, मसीहा का काम क्या होता है? ज़ाती इबादत करना या लोगों की, आवाम की, राया की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, उनकी खिदमत करना। कन्फ्यूज़ सा हो गया मैं। इस एक मौके पर मुझे वो एक शख्स जो अपनी बनियान में, अपने ट्राउज़र में, जिसने शर्ट पहनने का तकल्लुफ़ नहीं किया, जिसे कौम SSP सज्जाद खान के नाम से जानती है, मुझे वो शख्स अपना हीरो, आपका हीरो, अपना मोहसिन और आपका मोहसिन और निजात दहिंदा लगा। मुझे लगा कि वाकई ये है वो शख्स
یہ ہے وہ آدمی جس نے آن گراؤنڈ کھڑے رہ کر, مجھے کوئی اطلاع نہیں دی, مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ افغانستان سے آئے تھے یا نارتھ نازم آباد سے ان کا ظہور ہوا تھا. اس نے گراؤنڈ پہ کھڑے رہ کر کرائسس مینجمنٹ کی, اس نے اپنی بندوقوں کی گولیاں ان کمبختوں کے سینے میں گاڑ دی, معاف کیجئے گا لیکن یہ لفظ کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا, کہ جو چند روپوں کی لالچ میں جنہوں نے آ کر پشاور میں یہ خون اور آہن کا کھیل کھیلا. ریاست کی ذمہ داریاں, حکومت کی ذمہ داریاں, ان پر تقریر کرتے چلے جائیں. ایک حملہ, دوسرا حملہ, تیسرا حملہ, حد کیا ہے؟ میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی بھی شاید ان سے ایکسپیکٹ کرے گا, ان سے زیادتی ہوگی. وزیر اعظم صاحب تو یہاں دھرنے میں موجود تھے, لیکن دھرنے میں ان کا رول کیا تھا؟ کرائسس مینجمنٹ کی تو کس ادارے نے کی؟ اس ادارے کو بھی آج وزیر اعظم نواز شریف صاحب بجائے پشاور آنے کے کل انہوں نے ایک جلسہ گاہ کا رخ کیا. کوئٹہ میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ انہوں نے جلسے عام میں خطاب کیا. اگین اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وہ میرے خیال ہے آپ کو بور کرنے کے مترادف ہوگا, لیکن یہ ریوائزڈ ورژن تھا ہمیشہ کی طرح مجھے کیوں نکالا گا, جس میں یہ جو موضوع اس وقت آپ کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ ملک اداروں کے لیے بنا ہے یا ادارے ملک کے لیے؟ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کن اداروں کی بات کر رہے ہیں تو میں ببانگ دوہل یہ بتا دوں کہ یہ افواج پاکستان, پاکستان آرمی, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جن سے ان حضرت کی, میں نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی صاحب کی بات کر رہا ہوں, جس سے ان کی برسوں کی دشمنی ہے. مجھے اپنا حب ثابت کرنے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اس وطن سے, اپنے اداروں سے یا آپ سے, لیکن ان کو یقیناً ہے, کیونکہ ان کے متعدد بیانات پر میں پروگرام بھی کر چکا ہوں, بات بھی کر چکا ہوں. سامنے آتے بھی نہیں, صاف چھپتے بھی نہیں. یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یہ کس طرح کی لیڈرشپ ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا. اس وقت کہ جب قوم کو یونٹی چاہیے, یہ بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں, اپنے اجداد کی وہ کنٹریبیوشنز گنوا رہے ہیں جس کا وجود اگر کتابوں میں ہو تو ہو, میں نہیں جانتا, یا ہوگا میں ان کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن میں یہ پوچھنے کی جسارت چاہوں گا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو بغل جھانکنے کے علاوہ بھی کوئی جگہ ملے گی کہ کیا آپ کی کنٹریبیوشن یا آپ کے والد کی SSP سجاد خان سے بڑھ کے تھی. مجھے نہیں لگتا کہ ان کا جواب ہاں میں ہوگا. تقریر لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے, آپ بور نہ ہو جائیں اسی خیال سے. یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو پشاور کے سانحہ مہمان شوکت یوسفزئی صاحب کو, جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے, شریک گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. سر یہ مجھے بتائیے گا, میں نے اپنے ابتدائیے میں 3 وارداتوں کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی اپنی منحنی سی نحیف و نزار سی آواز میں. سانحہ آرمی پبلک اسکول, سانحہ چار سدہ یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹی کا حادثہ جو اس وقت ہوا ہے. آپ کے خیال میں پشاور کیوں ان مسلسل ہونے والی یا وقفے سے ہونے والی کارروائیوں کا مرکز ہے؟ کیوں پشاور سافٹ ٹارگٹ بن کے رہ گیا ان تقریبی کارروائیوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں پوری, اگر جو جب سے جنگ چھڑی ہے 80 کی دہائی سے, تو زیادہ تر پشاور ہی ٹارگٹ رہا ہے, کیونکہ یہی سب سے فرنٹ لائن صوبے کا جو ہے نا فرنٹ لائن ضلع ہے, اور بالکل ایڈجیسنٹ ٹو فاٹا, اور فاٹا جو ہے وہ مختلف اس کے جو باؤنڈریز ہیں وہ افغانستان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ ایک چیز نوٹ کریں کہ بہت ساری جو آرمی کی کارروائی ہوئی ہے فاٹا میں, تقریباً صفایا ہوا ہے ان لوگوں کا, لیکن جو کل کی کارروائی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو افغانستان سے ٹریول کر کے پاکستان آتے ہیں, یا یہاں پہ جو ہے نا ان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں, لیکن ان کو ساری کی ساری جو ہدایات ہے وہ افغانستان سے آتی ہے. جو کل کا واقعہ ہوا ہے وہ بھی اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو ٹیلی فون, جو موبائل موصول ہوئے ہیں, جو پکڑے گئے ہیں, وہ ان میں وہی چیزیں کہ ان کی جو ہدایت ہے وہ افغانستان سے آتی رہی. تو اب یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم دیکھیں افغانستان بھی متاثر ہے, پاکستان بھی متاثر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک
اس دہشت گردی کے اس سے نکلیں. لیکن اگر افغانستان کو انڈیا استعمال کر رہا ہے اس کی سرزمین اور وہاں پر بیٹھ کر وہ سازشیں کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, تو یہ افغانستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو روکے. اور پھر ٹرمپ کو جو امریکی صدر ہے وہ جو بار بار کہتا ہے ٹرمپ تک گفتگو نکلی تو بہت ڈریگ ہو جائے گی. میں آپ کی قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے یہاں آپ سے یہ پوچھنے کی اجازت چاہوں گا, ڈی جی ایس پی آر نے بھی قوم کو یہ بتایا اور آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ افغان ہینڈلنگ کا نتیجہ ہے یہ واردات. یہ بات تو گلی گلی مشہور ہے, یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے. میں یہ پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ کیا اگر جو لوگ سرحد کے پار سے افغانستان کی طرف سے آتے ہیں ان کے سینوں میں لوہا گڑتا ہے تو ان کو موت نہیں آتی, یا وہاں لوہا گاڑنے والوں کی غفلت ہے, یا آپ کے خیال میں اسرائیل علیہ السلام کی افغانیوں سے کوئی یاد اللہ ہے کہ جو ان کو موت نہیں آنے پاتی؟ یہ سارے ہینڈلرز افغانستان سے نکلتے ہیں زیادہ تر واقعات کے, پاکستان میں ہونے والی یا خصوصاً پشاور میں ہونے والی واردات کے. ان کو وہیں قابو کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ دیکھیں اس میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ فاٹا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو ڈائریکٹلی وفاق کے انڈر آتا ہے, اور وہ وہاں سے جو باؤنڈریز ملتی ہیں افغانستان سے ابھی تو بہت کم ہو گئی ہیں, لیکن پھر بھی مطلب جو آنے جانا لگا رہتا ہے کیونکہ 1400 کلومیٹر باؤنڈری ہے اور اس پہ فوج یا ہماری پاکستان کی حکومت لگی اس پہ باڑ لگانے کی, لیکن جب تک وہ باڑ نہیں لگتی لوگ کہیں نہ کہیں سے انٹر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ٹریول کر کے اور پھر پشاور میں آنا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہوتا ہے کیونکہ فاٹا کے لوگ ایک جیسے لوگ ہیں ہمارے, مطلب کہ اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ کیا شکلوں میں فرق ہے, ایک ہی جیسے سارے پٹھان ہیں, ان کا آنا جانا بہت آسان رہتا ہے. تو یہ چیز جب یہ اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم فاٹا میں سول ایڈمنسٹریشن کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر تو ذمہ داری بالکل ٹوٹلی خیبر پختونخوا کی حکومت پہ بنے گی کہ کیوں لوگوں کو انٹر ہونے دیتے ہیں. لیکن فاٹا سے خیبر پختونخوا کے اندر سیٹل ایریا میں آنا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے, تو سارے ایک جیسے لوگ ہیں, روزانہ کاروبار ہے, روزانہ کوئی لاکھوں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, تو اس میں پکڑے بھی پہنچ جاتے ہیں. لیکن وہ چونکہ ان چیزوں کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا ہے اور وہ جو پکڑنے سے کوئی ایک آدھا چھوٹ جاتا ہے اور وہ جو واقعہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو یاد رہتا ہے. ورنہ آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے ہماری پولیس کے وزیر اعلیٰ نے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا یہ واقعہ اچانک پیش آیا جس کے بعد پولیس اور ایجنسیوں نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر معاملات کو سنبھالا. سر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ اس وقت دہشت گردی کی ہم سب دہشت گردی کی جس لہر کا مقابلہ کر رہے ہیں وہاں ہر خطرے کو اس کا تدارک کرنا ممکن نہیں ہے, یہ بات درست ہے. لیکن میں یہ پوچھنے کی جسارت چاہتا ہوں نہایت ادب کے ساتھ کہ کون سی دہشت گرد کارروائی ہے کہ جس کی انٹیمیشن دی جاتی ہے, پہلے فیکس آتا ہے یا ایجنسیوں کی طرف سے پہلے انٹیمیشن آتی ہے اور اس کا تدارک کر لیا جاتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی ہے. اس صوبے کے اندر دہشت گردی ہے اور صرف یہ نہیں کہ لوکل دہشت گردی ہے, انٹرنیشنل دہشت گردی کا بھی شکار ہو رہا ہے یہ صوبہ اور یہ ملک. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل یہاں کوئی دہشت گرد نہیں ہے یا بالکل ختم ہو گئے ہیں سارے, ابھی بھی ہیں اور وہ اپنے صاف ٹارگٹ کو دیکھتے ہیں, اپنی حکمت عملی بناتے ہیں. حکومت اپنی حکمت عملی بناتی ہے, اپنی انٹیلیجنس سے استعمال کرتی ہے, وہ اپنی حکمت عملی بناتے ہیں. تو اس میں بہت سارے ان کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ حکومت روک بھی لیتی ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری پولیس جس طرح ٹرین ہوئی ہے, جس طرح ہمارے انٹیلیجنس ادارے کوارڈینیشن کر رہے ہیں, اس میں بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہزاروں کی تعداد میں, اور ان سے اتنا بڑے تعداد میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ظاہر ہے کہ آدھا چھوٹ جاتا ہے تو وہ سافٹ ٹارگٹ کی تلاش میں. اب یہ جو جگہ انہوں نے ٹارگٹ کیا آپ حیران ہو جائیں گے, وہاں نہ کوئی پولیس رہتی ہے, نہ کوئی آفیسر رہتے ہیں, نہ کوئی اس طرح کے ان کو ٹارگٹ کرنا مقصد ہو. صرف وہ خبر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کہیں وہ خبر بنا لے, اور وہ صاف ٹارگٹ اس لیے کہ سر ایک خبر آپ کی نظروں سے گزری ہوگی, یقیناً آپ تو صوبے کے رہائشی ہیں. آج محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی اداروں کو, میں کھل کے کہہ دیتا ہوں ایجنسیوں کو بڑا لتاڑا ہے. یہ کار خیر تو وہ شروع سے انجام دیتے آئے, آج بھی انہوں نے اپنے طور پر کچھ وارننگز جاری کی ہیں. انہوں نے فرمایا ہے جمہوریت کا تقدس, آئین کا تحفظ, دس دیٹ, اور اس کے بعد پھر کہا ہے کہ پاکستان اداروں کے لیے بنائے یا ادارے پاکستان کے آئین کے تحت کام کر رہے ہیں, اس طرح کی کچھ گفتگو. آپ کے خیال میں کہ اس وقت کہ جب پوری قوم کو یکسو ہو کر افواج پاکستان کا ساتھ اور افواج پاکستان کو یکسو ہو کر عوام پاکستان کے ساتھ اس دہشت گردی کے افرید کا مقابلہ کرنا ہے, اس قسم کی جو پھلجڑیاں چھوڑی جاتی ہیں یہ ہمارے مسیحاؤں کی طرف سے, یہ ہماری فورسز کے اور عوام پاکستان کی مورال کو گرانے میں کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں میں تو محمود خان اچکزئی کو ایک ایجنٹ سمجھتا ہوں اور پاکستان دشمن سمجھتا ہوں. وہ جس طریقے سے ان کی گفتگو, آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرا نظریہ محمود خان اچکزئی کا نظریہ ایک ہے. اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کو کیا پاکستان کے اقتدار دینے کی وہ ہونی چاہیے یا نہیں. عوام خود اس کا فیصلہ کریں کہ محمود اچکزئی کبھی تو وہ کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا افغانستان کا حصہ ہے, کبھی کیا کرتا ہے, کبھی پارلیمنٹ کے پیچھے باتیں کرتا ہے. یہ جو اصل چیزیں یہ دیکھیں, یہ وہ چیزیں جو ان کی جو کبھی کبھی ان کا جو زہر ہے وہ اپنے اداروں پہ. اب میں کہتا ہوں کہ اس وقت ایک ہی ادارہ ہے پاک فوج کا جو آپ کی ملک کی سرحدوں کے تحفظ کر رہا ہے, اور یعنی کہ آپ اس پہ کچھ بھی کریں لیکن اللہ کے فضل سے آپ اس پہ مطمئن ہیں کہ چاہے انڈیا ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, وہ کم از کم اگر کرے کوئی جسارت کرے گا تو ہماری پاک فوج اس کو زبردست قسم کا جواب بھی دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں کرنا, دیکھو پولیٹیکل وہ آپ کسی پارٹی کے خلاف بات کریں, پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف بات کریں. سر ایک انہی پر کیا محیط محمود خان اچکزئی صاحب پر نواز شریف صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ناچنے گانے والے 2018 میں فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے بھی مذمت کا کوئی جملہ نہیں کہا, انہوں نے بھی وہاں پشاور پہنچ کر متاثرین سے اظہار یکجہتی نہیں کیا. وہ وہاں گئے تو لیکن ایک سیاسی جلسے سے خطاب کرنے, اور وہاں انہوں نے جا کر کے اپنی بہادری کا ثبوت بھی دیا, بلٹ پروف شیشہ بھی ہٹوا دیا. اب وہ ہزاروں گارڈز جو ان کے آگے پیچھے تھے اور وہ سارے وہ جو ان کی رہائش گاہ کا محاصرہ ہوا ہے, یہ سب کب اس سے قوم کی جان چھوٹے گی یہ نہیں بتایا انہوں نے. آپ کے خیال میں ایک قومی سطح کے رہنما کو, نواز شریف صاحب کے لیول کے رہنما کو یہ ساری باتیں کرنا مناسب لگتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو دماغی سکرو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا ہے. اس وقت نواز شریف جو ہے نا وہ جو پاگلوں کی طرح نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ان سے اتنا بڑا اقتدار, وہ تو بادشاہ سمجھتے تھے نا اپنے آپ کو. وہ کسی دور میں اس انتظار میں تھے کہ وہ جمہوریت سے بادشاہت کی طرف چلے جائیں. وہ سارا ان کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا. اب انہوں نے جو آج بات کی اپنی سپیچ میں, اگر آپ نے سنی ہو, انہوں نے کہا کہ میں نے 4 سالوں میں مجھ پہ کوئی کرپشن ثابت کرے. او بھائی 4 سالوں کی بات نہیں ہے, آپ کے تو جو آپ نے 2006 میں اور اس میں جو آپ نے فلیٹس دیے لندن کے اندر, یہ تو اس کا قصہ چل رہا ہے. آپ کہاں 4 سالوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو وہ تو بالکل دیکھیں ان کا حواس باختہ ہو چکے ہیں. ان کی جو باڈی لینگویج آپ دیکھیں, وہ تو اس وقت اگر ان کا بس چلتا تو وہ آگ لگا دیتے پاکستان کو. لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اتنا ان کا بس نہیں چل رہا ہے. وہ بالکل انہوں نے اچھا, آپ کے خیال میں اس وقت جو مولانا فضل الرحمان نے اور دوسری طرف محمود خان اچکزئی جیسے لوگوں نے حکومت کو اس کی ڈوبتی کشتی کو پار لگانے کے لیے اپنی خدمات انورٹڈ کاماز میں فراہم کی ہیں, ایک طرف مولانا فضل الرحمان اپنی سیاسی جماعت کا جلسہ کرتے ہیں اور اس میں نواز شریف صاحب سے خطاب کرواتے ہیں, دوسری طرف محمود خان اچکزئی, آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں اس وقت کوئی حل نکال سکتی ہیں, کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوں گی؟ دیکھیں یہ جذبات جو ہے نا, جذبات مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جذبات کو دیکھ کر فیصلے کرتی ہے. جو فیصلے ہونے تھے وہ ہو گئے اور جو آنے والے ہیں وہ ہوں گے انشاءاللہ. ان کی جو ہے نا ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, نواز شریف کی مسلم لیگ کی سیاست ختم ہو گئی ہے. یہ پیسوں کے زور پہ اور وہ اس دھونس دھاندلی کے ذریعے یہ جو سیاست کرتے رہے, وہ دور ختم ہو چکا ہے. اور یہ جو 2 سہارے ان کو ملے, یہ اپنا مال بنانے کے چکر میں ہیں. چاہے محمود خان اچکزئی ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو, یہ مال بنانے کے چکر اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں یہ. اور جس طریقے سے وہ, یعنی آپ سوچیں کہ کس طرح ایک نااہل لیڈر کو آپ سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کو 5 ججوں نے, سینئر 3 ججوں نے نااہل قرار دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی مفادات کی سیاست ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے. ان کا کیا نظریہ ہے؟ دونوں پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, کبھی کبھی آپ سنیں ان کی باتیں. رائٹ سر, شوکت یوسفزئی صاحب آپ کی آمد کا یہاں شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین یہاں وقت ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے کا. بریک سے واپس آئیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے موضوع پر, بلکہ اسی موضوع پر اس کے مختلف اینگلز پر ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور یہ پوچھنے کی گستاخی کروں گا سر, یہ مجھے بتائیے گا, ہمارا اپنا پرائم منسٹر, ہمارا اپنا رہنما, ہمارا اپنا مسیحا, دھرنا ہو یا کوئی اور سانحہ, موجودگی انقائی ہوتی ہے تقریباً. بیرونی دورے, عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور وضاحتیں,
آپ کے خیال میں پاکستان میں یہ ایک تبدیلی، حقیقی تبدیلی کب ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ یہ افغانستان کی طرف سے جو دراندازی ہو رہی ہے، بھارت کی طرف سے چاند ماری ہوتی ہے، کبھی ایران کی طرف سے بمبارڈمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے اور ہم صرف منمناتے رہ جاتے ہیں، یہ جواب دینا اصل میں کام کس کا ہے؟ بہت بہت شکریہ نور العارفین. اصل بات یہ ہے کہ تمام چیزیں کسی بھی ریاست کے اندر کچھ سسٹم کے ذریعے، کچھ پالیسیز کے ذریعے، کچھ اسٹریٹجیز کے ذریعے اور کچھ لیڈرشپ کا جو انفلوئنس ہوتا ہے اور جو لیڈرشپ کا ویژن ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، ایونٹس کے بارے میں، ایشوز کے بارے میں، اس کے حساب سے چلتی ہیں. ہمارے ہاں دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سے خاص طور پہ آج کے دور میں جب آپ ذکر کر رہے ہیں، جب سے ہم وار آن ٹیرر کے اندر داخل ہوئے ہیں، چاہے وہ مشرف کا دور ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو، چاہے وہ آج کا دور ہو، ہم نے اس وار آن ٹیرر کے خلاف کوئی نیشنل پالیسی بنائی ہی نہیں. ایک دہشت گردوں نے ایک نیریٹو دیا جس میں انہوں نے اسلام کا، مذہب کا اور کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کیا جو ہمارے آئیڈیالوجیکل بلیف سے تعلق رکھتے تھے. اب ضرورت اس امر کی تھی کہ اس وقت ہم ایک تو پالیسی بناتے جس کو آپ کاؤنٹر ٹیررزم کی نیشنل پالیسی کہتے، اسٹریٹجی بناتے اور اس کے ساتھ ایک کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرتے کہ جو شرپسند جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، جو لاجک استعمال کر رہے ہیں، جو اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اس کو ہم اپنے نصاب میں شامل کرتے، اپنے میڈیا پہ لے کے آتے. سر مجھے قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے میں یہاں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا ڈیوریشن ذرا تھوڑا سا کم ہی ہے، ہم صرف ایک سیگمنٹ تک گفتگو کریں گے. یہ مجھے بتائیے گا، میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے اگر بات کروں، ہاؤ وڈ یو ایویلویٹ ہز پرفارمنس؟ ہم دھرنے کی بات کرتے ہیں یا دھرنے کی بات اگر ہم نہ بھی کریں تو اسحاق ڈار صاحب کو ہٹانا تک تو ان کے بس میں ہے نہیں. تو پھر یہ دورہ روس میں کیا سائن کرنے کے لیے گئے تھے، سعودی عرب میں کیا کرنے کے لیے گئے تھے، یا ان کے عہدے کی وجہ سے انہیں یہ تفریحی دورے کرائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کے ملک میں اس وقت ایک ایسا ایکس پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے جو چیٹر ہے، جس کو کورٹ نے کہا کہ سیسیلین مافیا ہے، جس کو کورٹ نے کہا 26 پیجز کی ابھی سٹیٹمنٹ آئی کہ اس نے تمام اداروں میں اپنے کرونیز لگائے ہوئے ہیں، اپنے ہینڈ پیکڈ کرپٹ لوگ لگائے ہوئے ہیں. نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ سعید احمد اپنی چھپا ایک ایسا آدمی ہے جس کی کوئی ویلیو جو کسی برانچ کا مینیجر نہیں لگ سکتا. اب وہ ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے جس میں کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کیا گیا چوروں کو لانے کے لیے، اور چوروں کو جب آپ پارٹی کا پریزیڈنٹ بنائیں گے جس کو عدالت نے کہا کہ اس نے نیشنل اپنا ملک کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور جب خاقان عباسی ہر چیز کی منظوری لینے کے لیے کہ آپ کے یہاں دھرنا ہو رہا ہے اسلام آباد میں، وہ جا کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کے، اور اس کے بعد کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی عقل سے نہ کر سکے، حالانکہ وہ کوالیفائیڈ ہے باہر کی یونیورسٹیز کے. ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اپنا جو ذہن ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. لیکن جب آپ ایک ایسے شخص پہ ڈیپینڈ کریں گے جس کو عدالت نے کہہ دیا کہ اس نے فوج ڈاکومنٹس عدالت میں جمع کرائے ہیں، اس کے خلاف مقدمے ابھی بھی چل رہے ہیں، تو جب آپ اس ایسی لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کریں گے. سر حال یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے امن کے لیے قربانیاں دیے چلے جا رہے ہیں. ہماری افواج، ہمارے عوام پاکستان کی قربانیاں، ان سے لہو رنگ ہے ہماری تاریخ. اور دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان سوچی میں اقوام عالم کو وضاحت دے رہے ہیں کہ دہشت گرد پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں ہیں. آپ کے خیال میں وزیر اعظم کی یہ وضاحت اور اقوام عالم کا بلیف، کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ وزیر اعظم کی اس وضاحت کے اوپر لوگ اس کو سولو کر سکیں اور اس آئیڈیا کو بائی کر سکیں جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں؟ افغانستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا دور کی بات ہے، میں وزیر اعظم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو کچھ چیزیں ہیں وہ کون ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اب باراک اوباما کی جب اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان از اے بیٹر پارٹنر دین انڈیا، باراک اوباما نے جب کہا کہ جو اسامہ بن لادن کا پاکستان میں ہونا، اس میں پاکستانی گورنمنٹ یا ایجنسیز انوالو نہیں تھی، تو یہاں پہ یہ چیز ثابت نہیں ہوگی کہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے جغرافیکل بارڈر سے باہر انڈیا اور افغانستان کی ملی ایک سازش ہے.
اور پاکستان کس طرح افغانستان کی لڑائی جو ہے پاکستان کے اندر لڑتا ہے. جتنے دہشت گرد ہیں جو فضل اللہ یا فضل اللہ کے جتنے ساتھی ہیں وہ اس وقت نورستان اور کنر پروونس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے یہاں پہ راؤ کا، مساعد کا اور سی آئی اے کا اور اپنا این ڈی ایس کا ایک نیکسس ہوا ہے. سر دوبارہ قطع کلامی کی گنجائش نکالوں گا. یہ مجھے بتائیے، آپ نے مجھے صرف ایڈریس نہیں بتایا، آپ نے صوبہ بتا دیا نورستان اور کنڑ. آپ کو پتا ہے کا مطلب یہ کہ اس وقت بہت سے سرونگ لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہوگی، اعلیٰ ترین قیادت کو بھی پتا ہوگا. ڈی جی ایس پی آر نے انڈیا بھی دیا، انہوں نے بتایا بھی کہ افغانستان کی طرف سے ہینڈلنگ ہو رہی تھی ان وارداتوں کی. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں میں متعدد مرتبہ یہ بات دہرا چکا ہوں. یہ مجھے بتائیے گا سر، ایکس آرمی چیف جنرل راحیل شریف رضوان اختر صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد تشریف لے گئے تھے. ملا فضل اللہ کی حوالگی کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا، وہاں سے ہمیں لالی پاپ بھی کچھ دی گئیں، سرحد کے اس پار سے ہوا کچھ بھی نہیں. اس کے بعد پھر ہم نے یہ تک کہا کہ ہم سرجیکل اسٹرائکس کریں گے ان جگہوں پر جہاں پہ ہمیں شک ہوا. آپ کے خیال میں سرجیکل اسٹرائک کا یہ فیصلہ کون لے گا اور کب وہ نوبت آئے گی کہ ہم وہ دورہ دیکھیں، ہم وہ لمحہ دیکھیں کہ جب افغانستان کی طرف ملا فضل اللہ کی لاش پڑی ہو اور ہمارے لوگوں کا کم از کم کچھ تھوڑا بہت آنسو تو پوچھے؟ میں کہتا ہوں کہ سرجیکل اسٹرائکس کے بجائے آپ ایک اوپن وار کی بجائے کوورٹ وار کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے ہاں بھی تو کوورٹ وار ہو رہی ہے نا. ہم نے ہر چیز ڈکلیئر کر کے کیوں کرنی ہے؟ جب نورستان میں بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت ہمیں اپنے اندر ایک فیصلہ کرنا ہے نیشنل لیول پہ کہ ہم بھی اس کو ٹارگٹ کروائیں. ٹارگٹ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ جہاز بھیجیں، اور بھی بہت سارے مین ہیں جس کو آپ انٹیلیجنس کی وار کہتے ہیں. اور جہاں تک پاکستان آرمی نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے پاکستان کے اوپر اپنا یہ تمام اٹیک ہوئے تھے تو پاکستان آرمی نے رائٹ اکراس دی بارڈر ان ولیجز میں ان جگہوں پہ فائر کیا تھا جہاں پہ یہ سسپیکٹ تھی کہ یہاں سے انڈین را کے آدمی کے بیسز بنے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ لا کے دہشت گرد اور جو خودکش بمبار ہیں ان کو پاکستان میں لانچ کرتے. تو ہمیں یہ کرنا اور فضل اللہ کا جو اپنا ایڈریس ہے وہ کولیشن فورسز کے میپ پہ بھی مارک ہوا ہے. تو ہمیں کولیشن فورسز جو ڈرون اٹیک کرتی ہیں اور ہر جگہ جا کے وہ کرتی ہیں، وائی کانٹ وی ڈیمانڈ فرام دیم ایٹ دی نیشنل لیول، ایٹ دی گورنمنٹل لیول، ایٹ دی پرائم منسٹر لیول کہ جی آپ نے اگر ٹارگٹ کرنا ہے. سر آپ نے کچھ زیادہ مانگ لیا. بیگرز کانٹ بی چوزرز میں نے پڑھا ہے، ظاہر ہے آپ تو مجھ سے زیادہ فہیم آدمی ہیں. نور العارفین ہماری ایک امپورٹنس دنیا نے ریئلائز کر لی ہے. صرف لیڈرشپ اپنے پیر پہ نہیں کھڑی ہو سکتی. لیڈرشپ ابھی آپ کو امریکہ نے کتنے عرصے سے کولیشن سپورٹ فنڈ نہیں دیا ہے، کیا اس کے فنڈ نہ دینے کے باوجود ہم اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں؟ امریکہ نے کون سے آپ کو ہتھیار ابھی لیٹسٹ دے دیے ہیں، پھر بھی ہم لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں. ہمارے ہاں ہم اپنی لڑائی خود لڑ رہے ہیں، صرف لیڈرشپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ یہ لیڈرشپ تو وہ لیڈرشپ ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا، 2 منٹ رہ گئے، یہ مجھے بتائیے گا آج پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے حسب روایت افواج پاکستان اور اداروں ایجنسیوں کے خلاف زہر اگلا ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جب یہ کار خیر کر کے انہوں نے ثواب دائیں نازل کرنے کی کوشش کی. میں محمود خان اچکزئی کا نام لینا ایک گالی تصور کرتا ہوں. وہ شخص ہے جو افغانستان کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، اس کا بھائی گورنر ہے، کھا رہا ہے اس ملک کو. اگر اس کا بھائی گورنر ہے تو بلوچستان میں حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے. یہ بے شرم لوگ جو ہیں یہ پاکستان کو اسی طرح تو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اس کی تمام فائلیں انٹیریئر منسٹری میں موجود ہیں. پتہ ہے اس نے کس سے کیا چیزیں لی ہوئی ہے، وہ کس کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہے. اس کا نام لینا پاکستان کے اندر میں تو ایک بہت بڑا جرم تصور کرتا ہوں. وہ شخص ہے جو اپنا نہیں ہے. اس کا بھائی گورنر ہے. آپ مجھے بتائیں اس کے اندر کس طرح یہ جرت ہے وہ کہے کہ جی بلوچستان کے اندر امن ہے. اس کا مطلب ہے اس کا بھائی بھی نالائق ہے، پوری کی پوری فیملی نالائق ہے. اور اس کے تو بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتا ہے وہ کس سے کھاتا ہے، کس سے پیسے لیتا ہے، کس کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے، کس کی زبان وہ بولتا ہے. اور ہمیشہ سے یہ سلسلہ نکلا تو پتہ نہیں کتنے گھر اجڑیں گے، کتنی دکانیں بند ہوں گی، کون اگر کس سے پیسے لیتا ہے. اگر اس پہ پروگرام کرنے گیا تو میرا خیال ہے سیریز آف پروگرام کرنے کی ضرورت پڑے گی. آپ کی آمد کا یہاں کرتے ہوئے ناظرین گفتگو کو سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا. محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں جو بھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا وہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا. وہ ان کی رائے معلومات کی بنا پہ ہوگی یقیناً. میں اس کے بارے میں کوئی بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے یہاں ایک بار پھر آپ کا اس سے بھی پہلے خدا ذوالجلال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے طفیل جو اس نے آج ہمیں یہ دن دکھایا کہ الحمدللہ میں دوبارہ شکریہ ادا کر دوں کہ میں اپنا سما پروگرام الحمدللہ میں یہ کر رہا ہوں. اب تک نیوز کا، اب تک مینجمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی پسندیدگی کا جس کے سبب یہ دن دیکھنا نصیب ہوا. اور اس سے بھی پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن کی ناپسندیدگی، کنٹینوس ناپسندیدگی، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جن کی نفرت نے
مجھے اس پروگرام کو ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ خدا واحد ذوالجلال کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے یہاں سے وہاں تک بھی پہنچائے گا کہ جہاں جس کا صرف تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے معجزوں کا بعید نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، اس سے اتفاق یا نہ عدم اتفاق آپ کا اپنا استحقاق ہے۔ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔